अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो सियालकोट में कल सानिया पेश आया उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है और ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही है। मुख्तलिफ जानिब से, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मज़म्मत का भी सिलसिला है और इंसाफ का मुतालबा भी। प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद भी बात हुई है श्रीलंकन सदर से और इसके साथ साथ उन्हें भी यकीन दिलाया है कि जनाब हम बिल्कुल मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। उनकी जानिब से भी तशवीश और हैरत का इजहार किया गया इस वाक़े पर। और इसके साथ साथ जो उनकी अहलियाँ हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है और उनके भाई का भी स्टेटमेंट आया, जो कि ये बता रहे थे कि वो तो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ करते थे और यहाँ पर अमन के हवाले से, लोगों के हवाले से हमेशा उन्होंने कभी शिकायत नहीं की बल्कि हमेशा तारीफ़ ही की। बहरहाल अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, इसकी मज़ीद तफसीलात भी अब सामने आ रही हैं जो कि और भी ज़्यादा दिल को दहला रही हैं और ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं कि किस तरह से एक मासूम शख्स को ना सिर्फ ये कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, और अगर इल्ज़ाम लगाया गया था बग़ैर तहकीक के किस तरह से उसे ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया। बहरहाल अब इससे थोड़ा आगे अब सोचना है कि करना क्या है। फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नज़र से गुजरा, जिन्होंने ये ट्वीट की कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ़ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक कि अगला वाक़या ना हो जाए। और साथ ही साथ जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन की वो ये कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो। फवाद चौधरी साहब का इशारा किन टाइम बॉम्ब्स की तरफ है और उन्हें डिफ्यूज़ आखिर क्यों कर कैसे किया जा सकता है। उलमाए कराम का इस सारे मामले में क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और हुकूमती सतह पर और माशरती पहलू के हवाले से हमने कल भी बात की, उसी बात को थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा साहब, फवाद चौधरी साहब की बात का आगाज़ आज करना चाहूँगी क्योंकि जो इसका हमने ओवरऑल एक पहलू था उस पर कल भी बात की। किन टाइम बॉम्ब्स की तरफ चौधरी साहब का इशारा है और कैसे उन्हें डिफ्यूज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि ये तो चौधरी साहब ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि किन टाइम बॉम्ब्स की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो यही बात कर रहे हैं कि जो हमने बहसीयत कौम ऐसे काम किए हैं कि जिनसे हम कौम लगते नहीं, ना जाने क्यों ये कहते हुए, हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन हम कौम की बजाय एक हजूम बनते जा रहे हैं। जब जत्थे बन के और हम खुद ही ये फैसला कर लें कि हमने खुद ही अपने हाथ से एक मुकदमा कायम करना, फिर उसी मुकदमे का फैसला करना और वहीं मौके पे सज़ा सुना देनी, तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा किसी भी माशरे में पस्ती हो नहीं सकती। फवाद चौधरी साहब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तवज्जो उन्हीं के करने वाली है, हुकूमत की। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो करे और इस सिलसिले में दो चीज़ें मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे बड़ी अहम है। एक कानून की बालादस्ती और दूसरी तालीम। देखें, ये जो हजूम था, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अक्सरियत इसमें ऐसी होगी, आप सर्वे करवा के देख लें, 125 के करीब लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आप उनसे चलें, पुलिस वाले तो अगर तफ्तीश करें तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से अक्सरियत वो होगी जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नमाज आती भी नहीं होगी, लेकिन इस्लाम के नाम पे या दीन के नाम पे या मज़हब के नाम पे उन्होंने जिस तरह से उस शख्स को निशाना बनाया, वो किसी तौर भी किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में काबिल कबूल नहीं है। जहाँ तक मज़हब की, इस्लाम की या हमारी शख्सियात की बात है, तो उन पे तो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम क्या, हमारी जानें क्या, हमारा माल क्या, हमारे माँ बाप, हमारी औलादें तक उस पर कुर्बान, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस्लाम इस बारे में हुक्म क्या देता है, कुरान पाक कहता क्या है। देखिए, सूरत मायदा है कुरान पाक में, उसकी अगर आयत नंबर 32 देखें तो वो क्या है। अल्लाह ताला कहता है कि जिस किसी शख्स ने को बग़ैर कसास के या ज़मीन में फसाद फैलाने की सज़ा के बग़ैर किसी वजह के नाहक कत्ल कर दिया, तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। यानी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का
مسلمان کا ورڈ بھی نہیں ہے بلکہ انسان کا ورڈ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلمان کا یا مومن کا یا کافر کا تو ذکر ہی نہیں ہے, انسان کا ذکر. اسی طرح سے اگر آپ حدیث کی بات کریں تو حدیث بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے. یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ابھی تک کی رپورٹ آئی ہے, پولیس نے جو انیشل انکوائری کی ہے, اس کے مطابق معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے رنگ روگن کرنا تھا, وائٹ واش کرنا تھا, اور اس کے لیے اس مینیجر نے کہا کہ آپ یہ جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں لگا دیں, اتار دیں اور پھر کریں. اور اس کے بعد شاید ایک پوسٹر اس نے خود بھی وہاں سے ہٹا دیا. اب جن لوگوں کا اس کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا انہوں نے اسے ایشو بنا کے اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا, کس طرح سے لیبر کو اشتعال دلایا, لوگوں کو اشتعال دلایا, اور یہ سارا معاملہ ہوا. لیکن میں یہاں پہ ہلالی صاحب خاص طور پہ اس بندے کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو مجھے اس پورے ہجوم میں ایک مسلمان نظر آیا, ایک وہ شخص نظر آیا جس نے واقعی مسلمان ہونے کا, اپنے ایمان پہ ہونے کا ثبوت دیا عملی طور پہ, اور وہ اسی فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر ملک عدنان تھے. پورے ہجوم میں وہ ایک اکیلا آدمی تھا جو بچانے کی کوشش اس کو بچانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس واقعے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ملک عدنان جیسے مثبت کردار والے لوگوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اس پہ اور بھی ہم بات کرتے ہیں عمران صاحب, اور جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا ابھی آپ مناظر بھی ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں, ہاتھ بھی جوڑے تھے وہ ہجوم کے آگے کہ پلیز اگر آپ لوگوں کو اس پہ کوئی شک ہے, کچھ مسئلہ ہے تو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں, لیکن جان سے نہ اسے ماریں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو کہ چودھری فواد صاحب نے اٹھایا, ہلال صاحب میں آپ کا بھی اس پہ کمنٹ لینا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں ٹائم بام ہے جو ہم نے یہاں پر معاشرے میں چھوڑ دیے ہیں اور ان کو ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا واقعی ہمارے ہاں جتھے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ریاست سے ٹکر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کے ادارے پیچھے کھڑے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ٹائم بام سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دیکھیے ٹائم بام وہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک سوئچ دباتے ہیں اور 10 منٹ میں 5 منٹ میں ایکسپلوڈ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بام جو ہے اس کا سوئچ دب گیا ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کتنا دیر ٹائم سیٹ کتنے دیر پہ ہوا ہے, 5 منٹ ہے یا 5 گھنٹے ہیں, مگر وہ سوئچ دبا دیا ہے جو بھی ہے, جو دہشت گردی ہوگا جو ایکسپلوڈ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا آ کے تقریر کرتا تھا, اس کی انٹرویو بھی آئی ہے اس وقت, اور آپ دیکھیں یہ کتنے ویل آرگنائز تھے. ان کے نعرے ایک تھے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ڈس آرگنائزڈ ایموشنل یہ نہیں ہے, یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوٹلی پلانڈ ہے. ان کو پتا تھا کہ نعرے کب لگانے, اور اس نے ایک حدیث کو بھی کوٹ کیا کہ سر قلم کرنا چاہیے بدن سے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں ان کو سکھایا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے لائبریری میں خود پڑھے ہیں, ان کو یہ چیز سکھایا گیا ہے. کون سکھایا ہے, کب سیکھے ہیں, پتا تو کریں. اور یہ ہے ٹائم بام. اور جیسے میں نے کہا اٹس ٹو لیٹ. ہماری قصور ہے, ہمارا قصور ہے. ہمارے بچے جو ہیں ان کے عمر پہ ہم ان کو پرائیویٹ سکولز میں بھیجتے رہیں, ہم ان پہ پیسے خرچتے رہیں, ہمیں ان کو پرواہ نہیں تھا کہ ہمارے جو غریب ہیں وہ کدھر سکول جاتے ہیں اور وہ کیا پڑھتے ہیں. ہم نے سوچا کہ بھئی یہ ایسے ہی رہیں گے ہر وقت, مگر اب یہ دے آر اے ڈینجر. اب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے بڑا ضروری تھا کہ ہم ان کو فالو کریں اور دیکھیں ان کی کیا ٹریننگ ہے. اب آپ کو ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتنا پڑے گا. یس آئی ایم سوری. لیکن ایک ہی چیز ہو سکتا ہے کہ جی آپ بتائیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ پھر اس سلسلے میں یہاں پر یہ بھی تو ایک کویشچن ہے نا کہ پھر علماء کرام کا آخر کیا کردار ہے. سب کو اس معاملے پر ایک یکجا ہو کر ایک متفقہ طور پر سٹیٹمنٹ دینا چاہیے, ایک نیریٹو قوم کا بلڈ کرنا چاہیے. لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ علماء کی طرف سے بالکل کنڈیم بھی کیا گیا اس کو, لیکن کچھ جانب سے بالکل خاموشی بھی ہے. تو یہ تو بڑا ضروری ہے نا کہ ایک اس بارے میں ہمارا ایک جیسا ایک رویہ, ایک بیانیہ تو بنائیں, ایک نیریٹو تو بنائیں ہم قوم کا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو خاموش کیوں ہے؟
اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگ جو کیا ہے اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہے. بے شک ایموشنل تھے, بے شک ایکسٹریم موقع اس پہ آ گئے, مگر ان کا جو موٹیویشن تھا وہ پروٹیکشن اپنے اسلام کو کی عزت تھی. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے, ہم تقسیم ہو گئے ہیں اس ملک میں, یہی بات کر رہا ہے فواد چودھری. اب ایک ہی چیز ہو سکتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ قانون ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اکٹھا رکھ رہا ہے, وہ ہے قانون. اب یہ قانون کو آپ قانون پہ عمل کریں. قانون کیا کہتا ہے؟ صحیح. اس لیے وہ پریزیڈنٹ آف سری لنکا نے لکھا ہے قانون ہمیں انصاف دو. وہ عورت, اس کی وائف نے کہا ہے ہمیں انصاف دو. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے قتل کا انصاف کیا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے انصاف. بالکل. اب کیا ہوتا ہے بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے اب رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ جب ہم بھارت میں جو مظالم ہوتے ہیں مسلمانوں پر ان کو اجاگر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی ان کو بھی موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا. لیکن عمران صاحب اس سلسلے میں جو میں ہلالی صاحب سے کویشچن کرتی, آپ ہمیشہ اس چیز کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام اس چیز میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا کردار ہونا چاہیے, اور جس تحریک کے یہاں پر نعرے لگے ہیں کیا ان کو آ کے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے اس واقعے سے؟ سمینہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی طرف سے تردید آ گئی ہے اس آرگنائزیشن کی طرف سے جن کے نعرے لگائے گئے ہیں مبینہ طور پہ. لیکن میں آپ سے جو عرض کروں, جو میں جس تعلیم کی بات کر رہا تھا نا پہلے, وہ کیا ہے, لوگوں کو ہلالی صاحب جس حدیث کی بات کر رہے تھے نا, میں پھر یہ کہوں گا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ حدیث کا یا قرآن پاک کا مفہوم لوگوں کو سمجھانا کہ اصل میں ہے کیا. ہمارے ہاں المیہ یہ, میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ چیک کروا لیں وہاں پہ, تو یہ جتنا موب اکٹھا تھا اس میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو مسلمان ہی نہیں ہوں گے, جو دوسرے مذہب کے ہوں گے. تو یہ ایک مینٹیلٹی ہماری ایسی بن گئی ہے کہ ہم لوگ یہ موب جو ہے نا, موب جسٹس یا اسٹریٹ جسٹس, اس کو اللہ رحم کرے ہم اس کو یہ دیکھیں انجوائے کرتے ہیں. جس طرح سے لوگ وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, جس طرح سے لوگ وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں, کیا کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر اب بھی ریاست نے عملاً کچھ نہ کیا تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے, کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ریاست جب کچھ کرنے لگتی ہے تو پھر بھی سب کہتے ہیں کہ جناب نہیں خون خرابہ ہو جائے گا, نہیں ٹھیک کیا, اچھا کیا, معاہدہ کر لیا, جتھوں سے نہ لڑیں. بھائی کہیں جب ریاست کسی کو اپنی رٹ دکھائے گی تو کوئی لوگوں میں خوف پیدا ہوگا نا. لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے جو مرضی کر لیتا ہے, کیا بگاڑا ریاست نے؟ سمینہ بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت, اس وقت بھی اب یہاں بیٹھ کے اس پلیٹ فارم پہ یہی بات کرتے تھے اور آج بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ریاست کی ہی ذمہ داری ہے, اور اگر ریاست نہیں کرے گی تو پھر ریاست اس کو بھگتے گی. اب یہ دیکھیں ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں, تو بالکل ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر اب بھی قانون کی بالادستی ہم قائم نہیں کریں گے, اگر ہم مجرموں کو سزا نہیں دیں گے, تو پوری دنیا میں آپ کے حوالے سے کیا کہا جائے گا. اور پھر میں کہتا ہوں دنیا کو چھوڑ دیں, اگر آپ یہاں پہ سزا دے دیں گے تو آئندہ شاید کوئی اور ایسا جرم کرتے وقت 10 دفعہ سوچے گا. اسے پتا ہوگا کہ اگر ہم نے ایسا کوئی کام کیا تو ہمیں سزا ملے گی. یہ سزا کا جو تصور ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آپ کی طرف آتی ہوں. اس وقت ہمیں مذہبی اسکالر, معروف مذہبی اسکالر راغب نعیمی سامعین کیا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور آئے, کیونکہ ہم آج خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آخر علماء کرام کا کیا کردار ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, السلام علیکم. اور سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا میں چاہتی ہوں کہ اس معاملے پر بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور بڑے سینسٹیو معاملہ ہے, تو لوگ کھل کر بات بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ ظاہر ہے کہ صاحب رائے ہیں, صاحب علم ہیں, ذرا اس چیز کو واضح کیجئے کہ آخر توہین مذہب کا فیصلہ کرنا کام ہے کس کا؟ کیا کوئی بھی شخص اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ جی کسی نے توہین مذہب کیا اور اس کو فیصلہ سنا دی؟ آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ توہین مذہب کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے, اور کیا فرد واحد اپنی دانش کے مطابق اس کا فیصلہ سنا سکتا ہے یا نہیں.
پہلے میں دوسرا سوال کا جواب دے دوں. کسی بھی فرد واحد کو کسی بھی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے حساس معاملات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرے اور رائے کے اظہار کے بعد خود سے عدالت لگائے, فیصلہ کرے, اس کے بعد پھر سزا دینا شروع کرتے ہیں. بنیادی طور پہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے جسے جید علماء کرام ہی سمجھ پاتے ہیں اور اس کی گہرائی سے آگاہ ہیں کہ کس گہرائی میں جا کے توہین شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ جا کے نہیں ہوتی ہے, کن الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تحقیر مراد لی جا رہی ہے اور لی جاتی ہے اور کن سے نہیں لی جائے گی. تو بنیادی طور پہ علماء کرام کا پینل, آپ بڑے جید مفتیان کرام پر مشتمل کوئی بھی پینل تیار کر لیجئے تو وہ اس بات کا فیصلہ ابتدائی طور پہ کرے گا. جس طرح مختلف عدالتوں میں علماء بطور مشیر بلائے جاتے ہیں, اسی طریقے سے اس طرح کے کیسز کے اندر بھی علماء بطور مشیر بلائے جائیں اور ان سے اس بارے میں وضاحت لی جائے کہ یہ توہین کے زمرے میں الفاظ آتے یا واقعہ یا عمل آتا ہے یا نہیں آتا. اور پھر جب یہ معاملہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر سزا سنانے کا, سزا دینے کا جو اختیار ہے وہ عدالت کو ہے, اور کسی بھی قسم کا ان معاملات کے اندر فیصلہ عدالت کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. جب رول آف لا بھی موجود ہے تو پھر اس کے مطابق ہی کیٹیگوریکلی ان معاملات کے بارے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے. اور اگر عدالت سمجھے کہ اکیوزڈ مجرم ہے تو پھر اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے اور پھر انتظامیہ اس سزا کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ دار. اچھا یہ بھی میں راغب صاحب عمران یعقوب عرض کر رہا ہوں, آپ کیونکہ خود بھی دہشت گردی کا ایک شکار ہو چکے ہیں, آپ کی فیملی نے, آپ کے ادارے نے وہ بھگتا بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کو روکا کس طرح سے جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ مذہبی جو ادارے ہیں, ہمارے مدارس ہیں, وہ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ اگین بہت اہم سوال کہ اس طرح کے معاملات کو روکا کیسے جائے. سب سے پہلے لوگوں میں یہ جو بات کلوریفائی ہو چکی ہے کہ جو بھی اس طرح کے ملزم کے ساتھ سلوک کرتا ہے بعد میں اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے, اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں اور اس کو پھولوں کی سیج پہ سجایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں معاشرے سے کنڈیم کرتے ہوئے نکالنا پڑے گا کہ کسی بھی کی طرح دوسرے بندے کو نقصان پہنچانے والا ملزم اور مجرم ہے اور اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سیف پیسج نہیں ملنا چاہیے. اگر واقعتاً اس نے ایسے فرد کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے جہاں پر وہ واقعتاً توہین کا مرتکب ہوا تو پھر بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے حوالے سے اس کو تادیبی سزا لازمی طور پہ دی جانی چاہیے, ورنہ پورے ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی, اور جس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. دوسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ لوگ یہ واقعات اس لیے بھی کر لیتے ہیں کہ مجمع کی صورت میں فوکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے جرم کیا, اور اس طرح ایک تھرل ہے جو کہ لوگوں خاص طور پر نوجوانوں میں پائی جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں, وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے ان کے پاس اپنے غصے کے اظہار کا. اور تیسری بڑی اہم چیز ہے کہ جو لینڈ آف لا ہے, ہم میں سے کتنے لوگوں کو اور خاص طور پہ ریموٹ ایریا میں رہنے والے لوگوں کو لینڈ آف لا کے بارے میں پتہ ہے, اور جو غلط مذہب کی تعبیر مسلسل کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس نے بھی عام لوگوں کے ذہنوں میں مذہب کے بارے میں حساسیت کی بنیاد پہ اتنی زیادہ پولرائزیشن کر دی ہے کہ جس کا نتیجہ اسی ہی قسم کے واقعات کی صورت میں ہم آئندہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں مذہبی حساسیت کے معاملات کے اوپر صرف انہی علماء کرام کو آگے لانا چاہیے, سننا چاہیے جو باقاعدہ طور پہ عالم کی سند بھی رکھتے ہوں اور علم کے اس گہرائی سے آگاہ بھی ہوں جس کو آگے لوگوں تک ڈلیور کرنا ہے. لیکن اس میں تو بڑا لمبا معاملہ ہے کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انفلوئنس تو ہر گلی محلے کے مولوی کا بھی ہے, اور ہر ایک کی جانچ پڑتال کیسے ہونی چاہیے یہ ایک اہم سوال ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں, علامہ صاحب آپ ساتھ رہی گا. ہلالی صاحب سے میں یہ ضرور بات جاننا چاہوں گی کیونکہ سب اس بات پر متفق ہیں, اور ہلالی صاحب زور دے رہے ہیں کہ جناب ریاست جب اپنی رٹ قائم کرتی ہے, جب لا اپنا جو ہے وہ انفورسمنٹ اس کی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. تو ہلالی صاحب پھر میرا سوال
وہ آ جاتا ہے کہ جناب جب ریاست ان معاملات میں کوئی سخت موقف اپنانا چاہتی ہے تو پھر ہم میں سے ہی بہت سارے لوگ اس بات کو بھی تو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے نا. پھر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مصلحت سے کام لیا جائے. تو پھر یہ ہمیں کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, کیسے اس پر ہمارا کوئی ایک سنگل نیریٹو بلڈ ہوگا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کیسے ہم وہ چیز کر سکتے ہیں جو اب تک ہم نے کیا نہیں ہے, اور کتنے کنوکشنز ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 0. اب آپ کا سوال کا جواب میرے خیال میں آپ کو مل گیا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم آ کے ٹی وی پہ یہ کہیں. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ریاست کے ادارے اپنے کام نہیں کر رہے, اسی لیے کوئی ملزم اپنے انجام کو نہیں پہنچا. علامہ صاحب آپ کے نزدیک پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ اس بات پہ کنسنسس ہے سب کا کہ ریاست کے اداروں کو اپنا کام کرنا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گلی محلے کی سطح پر ہر مولوی, ہر جو بہت سارے لوگ بہت رسپیکٹیبل ہیں, ہم سب کو ایک اس میں نہیں تول رہے, لیکن بہت سارے لوگ جو کم علمی کی بنیاد پر مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں, انتشار کا باعث ہوتے ہیں, ان کو کیسے روکا جائے, ان تک کیسے پہنچا جائے؟ دیکھیے ابھی تک مساجد کا سیکٹر ایسا ہے جہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہے. میں بہت کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان بھی کرتا ہوں کہ مساجد کی کیٹیگری ہونی چاہیے, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, اور دونوں کے لیے ایک منیمم ایجوکیشن کا قانون ہونا چاہیے جو کہ امپلیمنٹ کر رہا ہو, اور خاص طور پہ اس کمیٹی کے اوپر جنہوں نے ہائر کرنا ہے ایک عالم کو اپنی مسجد میں بطور امام خطیب. اس امام خطیب کی اگر ایک منیمم ایجوکیشن آئیڈینٹیفائی کر دی جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور خاص طور پہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں پر مشتمل ہمیں علماء آج کے دور میں درکار ہیں جو کہ مغرب کو بھی سمجھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملات پر بھی عبور رکھتے ہوں. مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری اپنی ریسرچ کے مطابق ہماری مساجد کے اندر 80% علماء کرام جو وہاں پہ خدمات سے انجام دے رہے ہیں وہ دینی تعلیم میں بھی ایون انڈر گریجویٹ ہیں. یہ سراسر کمیٹی جو اس مسجد کو رن کر رہی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد میں اچھے عالم کا تقرر کرے, اور اچھے عالم کے تقرر کرنے کے نتیجے میں یقینی طور پہ مسجد کی ایکٹیویٹی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا, اور ہم بالکل صحیح. اور یہ ظاہر ہے کہ علامہ صاحب نے یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. سمینہ دیکھیں, ہم نے کسی گلی محلے میں ایک چھوٹا سا سکول بھی بنانا ہوتا ہے نا 4 کمروں پہ, تو اس کے لیے بھی کئی NOC لینا پڑتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مسجد جو ہے اس کے لیے کوئی اس طرح سے ہے نہیں. مجھے یہ علامہ صاحب نے جو بات کی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نیا ادارہ کو نہ بھی بتائیں تو کم از کم وفاقی مدارس ہے جو, یا اس طرح کے جو ان کے مستند ادارے ہیں, ان کے جو کوالیفائڈ لوگ ہوں, صرف ان کو ہی مساجد میں امام یا خطیب جب آپ مقرر کرنے کی شرط لگا دیں گے, جب قانون سازی ایسی کر دیں گے تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. دوسری ایک بات جو علالی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ لوگوں کو سزا نہیں ہوتی, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ گواہی نہیں دیتے, آگے ان کے خلاف کوئی گواہ پیش ہی نہیں ہوتا. اگر پہلے تو لوگ ملزم پکڑے نہیں جاتے, اگر پکڑے جاتے ہیں تو کوئی گواہی دینے نہیں آتا. حالانکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ, جو اس کو چھپائے گا اس کا دل یقیناً گناہگار ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی جو سکم ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک شارٹ سا کمنٹ ہلالی صاحب میں آپ سے ضرور اس حوالے سے لینا چاہوں گی, پھر بریک کی طرف جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سری لنکا جو کہ ہمارا ایک بہت دوست ملک ہے اور اچھے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں ہمیشہ, اب ان کے لوگ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی تعلقات ہمارے متاثر ہو سکتے ہیں اگر اس واقعے کو سد باب نہ کیا گیا, اس کو کیفر کردار تک نہ ملزمان کو پہنچایا گیا؟ جو بھی آپ کریں متاثر ہو گئے ہیں, جیسے بھی آپ کہیں. ویسے ادھر بھی بدھسٹ اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوتی رہتی ہے, اور اب جو یہ ہوا ہے, یا یہ بدھسٹ تھا یا ہندو تھا, میرے خیال میں بدھسٹ ہی تھا, تو اب اس سے اور بھی بڑھے گا. اور بڑی افسوس کی بات ہے, اب بڑا مشکل ہے ہمیں کہنا اٹھ کے کہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, جو ہندو اور مودی کر رہا ہے وہ غلط ہے. اور ایسے واقعات ہی پھر شاید اسلامو فوبیا کا بھی باعث بنتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنی کیا فیس شو کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے, جی لالی صاحب, آئی تھنک کہ ہمیں
ہمیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا عمران یعقوب کے یہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اور جدھر سے لوگ آتے نہیں ہیں گواہ نہیں دیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 28 کلومیٹر کے فاصلے سے جس مدرسے سے لوگ آتے ہیں اور بقول ہزارہ شیعہ ان کو قتل کرتے ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں. وہ قتل کر کے کدھر جاتے ہیں واپس، وہ بھی لوگ جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. مگر جج بھی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے. بالکل صحیح ہے. وہ بھی ڈرتا ہے. وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات ہے صاحب کہ اپنی جگہ سکم بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بات صحیح ہے اپنی جگہ. ظاہر ہے عدالتی نظام کے بھی سکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ لوگ بہت سارے معاملات میں حساس معاملہ ہوتا ہے، لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں جی حکومت اس سلسلے میں کیا ایکشن لیتی ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی گفتگو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو جناب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے آج بڑی تنقیدی پریس کانفرنس کی حکومت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 دسمبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ جو حکمت عملی ہے وہ طے کی جا سکے فائنلی، کہ آخر پی ڈی ایم نے کرنا کیا ہے حکومت کے خلاف. بس اجلاس تو بڑے ہو رہے ہیں، کچھ جلسے بھی بیچ میں ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بڑی موومنٹ یا کوئی بڑا طوفان یا دھماکہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا پی ڈی ایم کی طرف سے. تو اب کی بار کیا ان کے پاس آپشنز ہیں، اس پر بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے. شہباز شریف صاحب نے آج کیا کہا جی پریس کانفرنس میں، ذرا دیکھ لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بڑی تنقید کی ہے جی، اور کوشش انہوں نے کی اپنے منفرد سٹائل میں آ کر محاوروں کا بے پناہ استعمال ہوئے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو تنقید کی جائے. کیا انہوں نے کہا اس کا؟ تو جناب ایک چارج شیٹ انہوں نے تیار کی آج پی ٹی آئی کے لیے فائنلی. انہوں نے آج ہمیں دکھایا کہ کس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے، بلکہ پرفارم نہیں کر رہی. عمران صاحب، شہباز شریف صاحب ان ایکشن ہیں. دیکھیں، میں تو آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں، کئی دفعہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف اپنے آپ کو پرائم منسٹر ان ویٹنگ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. آج جو انہوں نے حکومت کو چارج شیٹ کیا ہے تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو حکومت کے خلاف چارج شیٹ کے طور پہ وہ استعمال کر سکتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. مجھے آج ان کی پریس کانفرنس میں ایک چیز کی کمی ضرور محسوس ہوئی. وہ کمی یہ محسوس ہوئی کہ انہوں نے چیزوں کی تو نشاندہی کی کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، حکومت نے کیا خرابیاں کر دی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس بات پہ بھی روشنی ڈال دیتے کہ وہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو ان چیزوں کا حل کیسے کریں گے، ان کے پاس کیا پلان ہے، وہ اگر وہ ڈسکس کرتے یا بتاتے تو شاید مزید بہتر ہوتا. دوسری بات یہ کہ بحثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں اپوزیشن، گرینڈ اپوزیشن کی بات کریں یا پی ڈی ایم کی بات کریں. ویسے معذرت کے ساتھ، لیکن گرینڈ اپوزیشن میں تو جاتے ہیں. میرے ذہن میں ایسے ایک سوال آ رہا تھا کہ اوورآل ویسے شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پرفارمنس کو آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر جو پرفارمنس ان کی ہے بڑی اچھی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت نے انہیں یہ موقع فراہم کیا ہے. دیکھیں انہوں نے 3-4 دفعہ کیا کیا اسمبلی میں جا کے، انہوں نے کبھی مساق معیشت کی بات کی، کبھی کہا آج جی کرتے. ان کو پہ الزام پھر آتا کہ اگر حکومت ان کو بلاتی، موقع دیتی اور وہ انکار کر دیتے تو ہم کہہ سکتے تھے. ابھی تو وہ یہ کہتے ہیں نا جی میں نے تو اس موقع پہ بھی حکومت کا ساتھ دینے کی کوشش کی، ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اس موقع پہ بھی گیا. میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہر بات مانتا ہوں، میرے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو میں نے تو اس ملک کے لیے سب کچھ. لیکن ویسے ہمارے یہاں اپوزیشن لیڈر کی تعریف یہ نہیں ہوتی کہ وہ کتنا اچھا بن رہا ہے، وہ یہ ہوتی ہے وہ کتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے. ہمارے ہاں میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک پازیٹیو اپوزیشن کی جائے. ایک سیکنڈ، ٹف ٹائم کا مطلب اگر آپ سمجھتی ہیں نا کہ صرف دردیں نکالنے ہیں اور ملک کا نظام دھرم برم کر دینا ہے اور یہ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن، میں ذاتی طور پہ اس کو اچھی اپوزیشن. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ تعمیری تنقید ہو، لیکن بہرحال ہمارے ہاں ایک سٹائل جو سمجھا جاتا ہے. ہلال صاحب کی طرف جاؤں. ہلال صاحب، شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے بھی کل جاتے جاتے ایک بات کہی تھی بڑی امپورٹنٹ کہ جناب اب جو کمان ہے اس وقت وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے. پی ایم ایل این نے فی الحال مریم نواز صاحبہ کو پیچھے کھینچ لیا ہے اور شہباز شریف صاحب اب آگے ہیں. آگے تو کر دیا ہے، وہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کوئی پلان ہے ان کے پاس؟
کچھ پلان نہیں ہے، کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو کسی طریقے سے حکومت مل بھی گئی تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور اتنی گالیاں ان پہ پڑیں گے جو اس وقت عمران خان پہ پڑ رہے ہیں. اس لیے وہ حکومت ایسا چاہتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ الیکشن ہو اور ایک سالڈ میجورٹی کے ساتھ وہ آئیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنائیں ڈیفیکٹرز کے ساتھ. تو اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مگر میرے خیال میں اس لیے کہ اگر وہ چاہتے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر کیا وقت ہو سکتا ہے. بھائی یہ تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. جوائنٹ سیشن جو تھا ہمیں پتہ ہے وہ کیسے، کس کے مدد سے، کن کے دعاؤں سے یہ ہوئے سکسیسفل ہوا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ ٹی ایل پی کا ڈیمونسٹریشن میں اگر ہمارے ادارے آ کے ٹی ایل پی کو نہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو بس کرو، وہ کیا ہونے والا تھا. اور ایک موقع تھا جو چینج آف گورنمنٹ آ سکتا تھا، مگر نہیں ہوا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ادھر رائٹ ہونے کے امکان ہیں اگر یہ منی بجٹ آیا اور بجلی کے پرائسز پھر اوپر بڑھ گئے. اور اس وقت ادارے خوش نہیں ہیں. امریکہ ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، سعودی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، ہمیں ذلیل کیا ہے انہوں نے. تو یہ ایک موقع ہے جدھر اٹ از فرسٹ کلاس اپرچونٹی. اگر آپ چاہتے تھے کہ ان کو ہٹائیں مگر آپ نہیں ہٹانا چاہتے. اچھا دوسری بات یہ ہے مہنگائی کے بارے میں آپ بتاتا ہوں. یہ بات کرتا رہتا ہے شہباز شریف مہنگائی کے بارے میں. میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست ایک نیا اسکیم نکلا ہے گورنمنٹ کا. جو آدمی 50,000 سے کم پیسے لیتا ہے فی مہینہ وہ 35% ڈسکاؤنٹ 100 روپے میں سے لے سکتا ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز میں جا کے چیزیں خرید سکتا ہے. بھائی بڑا اچھا کنسیشن ہے ایسے وقت پہ. اور جدھر یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے تو جنرل سٹور جو بھی ہے وہ آپ کو 35 روپیہ سے 65 روپیہ لے گا 100 روپیہ کے بجائے، اور باقی پیسے گورنمنٹ اس کو دے گی. وہ آپ کرپشن کے باتیں یہ کر رہا ہے کہ بھائی کرپشن بڑھ گیا. میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا کوئی چور ہے یہ شریف سے. بالکل. اور دیکھیے مزے کیسے کر رہے ہیں، جدھر بیٹھے بیٹھے ان کو بیل ملتا ہے. گھر پہ بیل مل جائے، باتھ روم میں بیل مل جاتا ہے، 50 روپے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے جا سکتے ہیں، واپس کبھی نہیں ان کو آنے کی ضرورت ہوتی ہے. دار صاحب تو ایک اور انٹرم پرائم منسٹر کے پلین میں ای سی ایل سے نکل کے وہ بھاگ گئے لنڈن. یار کمال ہے. یہ باتیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ایماندار ہو. اگر عمران خان ایماندار نہیں ہے تو ان کے حرکتوں کے ساتھ یہ آدمی ایماندار ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کے ساتھ 5 گھر اس نے ڈکلیئر کیا تھا یہ کیمپ آفیسز ہیں اپنے وائفز کے، جتنے بیویاں تھے ان کے ہر ایک گھر کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے رینوویٹ کرنے لگ گیا. یار خود اس کے خلاف کیسز دیکھیں کتنے ہیں، میسو منی لانڈرنگ. ٹھیک ہے. اور یہ کیا آپ نے ان کے خلاف چارج شیٹ کر دیا. لوگ اتنے بھی نہیں. اور ایک اور چیز معاف کریے سمینا، آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے آگ لگ جاتے تھے بلڈنگز کو. آپ کو پتا ہے پی این ایس سی کو اور بلڈنگ اتھارٹی کو، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سندھ میں تو آگ ہر ویکینڈ میں لگتا تھا، اور لاہور میں بھی ہوتا ہے. آپ بتائیں 2018 سے کتنے آگ لگے ہیں، کتنے ڈاکیومنٹس گئے ہیں. اس لیے کہ ہمارے عدالتوں نے کہا ہے کہ بھائی اوریجنل لاؤ. اوریجنل جب جل جاتا ہے تو ڈاکیومنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا فار گاڈ سیک ہمارے لوگ اتنے ایسے نہیں ہیں. وہ اب تو ویسے ہی سارا کچھ وہ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں تاکہ یہ آگ لگنے شگنے کا چکر ہی ختم ہو جائے. لیکن ہلالی صاحب میں آپ کی طرف آتی عمران صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ ہلالی صاحب نے جو کچھ فرمایا نا بڑا اچھا فرمایا ہے. میں ان کی ایک بات سے تو ایگری بھی کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے ابھی فرمایا تھا نا پہلے سب سے کہ جناب یہ جو ہے نا معاملات وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں. لیکن بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈیجیٹائز اس لیے اب آگ نہیں لگ رہی کہ شہباز شریف ہی ڈیجیٹائز کر گئے تھے. اب آگ لگ بھی جائے گی تو کمپیوٹر میں سارا ریکارڈ مل جاتا ہے، اس لیے اب وہ آگ اس طرح سے لگ نہیں رہی. لیکن وہ ریکارڈ سارے بن رہے ہیں. اور ہلالی صاحب آپ دیکھیں گے
کہ اس حکومت کے بعد کیسے کیسے اسکینڈل آتے ہیں، پھر آپ سے ہم انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی زندگی دے، ہمیں بھی، تو یہی سی پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اچھا لیکن سن لیں میری بات سنا، گزارش یہ ہے شہباز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر ملکی حالات ٹھیک نہ ہوئے، مزید اسی طرح سے مہنگائی بڑھتی گئی، لوگوں کا جمہوریت پر سے، اس نظام پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ہو چکا ہے میرے خیال سے، تو آپ گلی محلے میں جا کے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم کسی سے بھی خوش نہیں ہیں۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اب عاجز آ گئے ہیں، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب ہو کیا رہا ہے، لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ روٹی ان کی پوری کیسے ہوگی، بچوں کی فیسیں کیسے دیں گے، لوگوں کا علاج کیسے ہوگا۔ اور جو ہلالی صاحب یوٹیلیٹی سٹور والی فرما رہے تھے، ابھی ہم نے اس پہ بڑا تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ اگر اوسط نکالیں تو فی بندہ 5 روپے بنتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا اور اس طرح کی چیزیں کر دینا کچھ اور ہے، جب تک عملاً آپ لوگوں کو کچھ ریلیف نہیں دیں گے یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ لیکن بات وہی، سوال وہی کہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے یہ کرائسس کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ کرائسس کو مزید بڑھا دیا ہے ان کی انکمپیٹنس نے، اگر اس کو ہم مان بھی لیتے ہیں تو کیا اپوزیشن کے پاس اس کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ اس میں خود عمران صاحب نے بات کی کہ کم از کم شہباز شریف صاحب نے تو اس حوالے سے کوئی خاص انڈیکیشن نہیں دیا، لیکن دوسرا اس گورنمنٹ سے نجات کے لیے بھی ان کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس موقف پر اپنے کہ جناب وہ تو اس گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے، ابھی بھی جائیں گے عمران صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب 6 تاریخ کو جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے اس دفعہ بھی فیصلہ نہ کیا تو انہیں اس سے نقصان پہنچے گا۔ اب پی ڈی ایم کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور ہلالی صاحب نے جو بات کی تھی، میں آپ سے عرض کروں، جو حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اگلے الیکشن میں اگر کسی بھی پارٹی کو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے، پی ٹی آئی کی حکومت بنے یا پیپلز پارٹی کی حکومت بنے، اگر میجورٹی پراپر نہ ملی اور اسی طرح سے اتحادیوں کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنانا پڑی تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو بھی اب اگر واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم اس صورتحال میں الیکشن سے پہلے حکومت نہیں چاہتی، مسلم لیگ نون بھی حکومت اس طرح سے پہلے نہیں چاہتی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کلیش بھی یہی تھا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ الیکشن کی تیاریوں میں وہ بھرپور طریقے سے مصروف۔ ہلال صاحب آپ بھی اس پہ شارٹ سا کامنٹ دے دیں، ابھی بھی لانگ مارچ کا چانس ہے یا نہیں کریں گے؟ بس یہ ہمیں ڈرانے کے لیے بار بار اس طرح کی بات کر لیتے ہیں عوام کو انگیج رکھنے کے لیے۔ نہیں، میرے خیال میں یہ کوالٹی آف سپورٹ، مانے جو ان کو سپورٹ اداروں سے مل رہا تھا پی ٹی آئی کو، اور جس نے جیسے میں نے پہلے کہا تھا سینٹ سیشن کو ڈیلیور اور ٹی ایل پی کے مارچ کو ڈیلیور کیا، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے فواد چودھری کہ 3 مہینے کے لیے پرائم منسٹر نے کہا ہے نا باہر مت جاؤ، کوئی منسٹر باہر نہ جائیں، اس لیے کہ یہ کلیئر ایویڈنس ہے کہ پرائم منسٹر خود ان کو اطلاع آئی ہے کہ ایسا نو کانفیڈنس موشن شاید موو کر سکے، مگر میرا کلیم یہ ہے کہ یہ نہیں کریں گے۔ میں نے 3 مہینے پالیٹکس میں ہر ہفتہ بدلتا ہے، مگر میرے خیال میں اس وقت آج ان کا امکان نہیں ہے، اس لیے اس نے کوئی انڈیکیشن نہیں دیا ہے شہباز شریف نے کہ وہ تیار ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں جی 6 دسمبر کو کیا فیصلہ کرتی ہے اپوزیشن اس حوالے سے۔ لیکن آج حمزہ شہباز نے، ہلالی صاحب حمزہ شہباز نے یہ بات کی ہے، حمزہ شہباز نے یہ بات کی ہے کہ آئینی طریقہ اپناتے ہوئے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس آپشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ بھی ہاں یہ ویسے وقتاً فوقتاً بھی بیچ میں وہ کہتے رہے، بات وہی ہے کہ استعمال ہوگی یا نہیں، اس پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں، تو دیکھتے ہیں جناب 6 دسمبر کو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بریک کے بعد سیاست کی اسموگ تو ابھی نہیں ختم ہو رہی کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جو فضا کی سموگ ہے اس کا کیا بننے والا ہے، اس پر بات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اسموگ کے حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہے اس میں زیادہ جو زور اور تجاویز ہیں وہ ٹریفک کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نجی دفاتر کو بھی اور سکولز کو بھی بند کرنے کا کہا گیا ہے ہفتے میں 3 دن، اور سیٹرڈے سنڈے اور منڈے کو اب یہ بند رہے ہیں پچھلے ویک میں اور اس ویک میں بھی ہوں گے، لیکن کیا اس سے واقعی اسموگ پہ کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں، اس پہ بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہلال صاحب پہلے آپ کا کامنٹ لوں گی، آپ کو لگتا ہے
یہ کوئی افیکٹو چیز ہے کہ اگر ہم ٹریفک کم کر دیں 3 دن ہفتے کی تو اسموگ کم ہو سکتی ہے؟ ہونا چاہیے مگر ہو نہیں رہا ہے. اور دلی میں بھی جو بند ہے سکولز یہ وہ ادھر بھی پہلے انہوں نے بند کیا. پتہ نہیں سنا یہ ہے کہ کوئی وہ ہوا کا کچھ چکر ہے, ہوا ونڈ جو ہے ونڈ چلتا نہیں ہے جس طریقے سے چلنا چاہیے. میں اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, مگر 4 چیزیں تو ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ اسموگ کیوں ہوتا ہے. ایک ہے وہ سٹبل برننگ, وہ جو کھیت کے جو ریمننٹس ہوتے ہیں فصل کاٹنے کے بعد, وہ ادھر بھی ہو رہا ہے دلی میں, ایسٹ پنجاب میں, اور ادھر بھی ہو رہا ہے. اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ جیسے آپ نے کہا, اور پھر وہ اینٹوں کا انہوں نے کوئی طریقہ نکالا تھا کہ الیکٹرک کچھ پاور سے وہ اس کو گرم کیا جائے جدھر یہ اینٹ بنتے ہیں, مگر سنا ہے وہ الیکٹرک پاور اتنا مہنگا ہے کہ ہاں کہ وہ نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ کیا. آف کورس جب آپ شہباز شریف کو اس بات پہ کسی نے پوچھا آج کے پریس کانفرنس میں تو کہنے لگا کہ وہ 1 بلین پیڑ جو لگنے تھے ادھر سے خوب چوری ہوئی ہے, ادھر بڑی کرپشن ہوئی ہے, لہذا اس لیے کوئی اسموگ پہ بھی امپیکٹ نہیں آیا ہے. کیا یہ پہلے دفعہ اسموگ آیا ہے؟ دوسری دفعہ یہ جو کاٹ رہا تھا پیڑ اورنج ٹرین بنانے کے لیے اور باغات لے کے تباہی کر رہا تھا اور سٹے آرڈر کے خلاف یہ کام کر رہا تھا, یہ جب اورنج ٹرین کا بنا تو اس وقت نہیں کٹ رہے تھے. شہباز شریف پہ غصہ ہے مجھے لالی صاحب. ٹھیک ہے لالی صاحب, ہر چیز میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نہیں کرتا تھا, اور ہر چیز جو یہ ڈینائی کرتا وہ خود ہی کرتا. ٹھیک ہو گیا. عمران صاحب یہ اسموگ کے معاملے میں سارا زور آ کے اسکولوں پہ ہی چلتا ہے. ویسے میں نے تھوڑا سا شارٹ سا ایک میں بتا دوں چیز جو میں فالو کر رہی تھی, انڈیکس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا اگر بند بھی رہی ہے ٹریفک. بات تو یہ کہ جو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے نا, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اینٹوں کو گرم کیا جاتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دھواں وہاں سے نکلتا ہے اس میں کاربن کو کم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ بھی پوری طرح سے اس ٹیکنالوجی کو بھی استعمال نہیں کیا جا رہا. دیکھیں اسموگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا یہ چاہیے عام الفاظ میں اپنے عام کا جو ویور ہیں ان کے لیے کہ اسموگ ہے کیا. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آکسیجن انسان کو چاہیے سانس لینے کے لیے. اب آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ جب یہ اسموگ سے آپ یہ ڈسٹ یہ دھواں یہ ساری چیزیں موئسچر کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک طے بن جاتی ہے. اب اس کے نیچے والی آکسیجن نیچے رہے گی, اوپر والی اوپر رہے گی. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جب آکسیجن انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آپ ایکزیل کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد مزید وہ بڑھتی جا رہی ہے. یونیورسٹی آف شکاگو کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ابھی 2021 میں جو تحقیق ہوئی ہے اس حوالے سے فضائی آلودگی کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی اوسط عمر جو ہے وہ 4 سال بڑھ سکتی ہے اگر یہاں فضائی آلودگی کم کر دی جائے. اور ابھی جو موجودہ حالات ہیں ان کی وجہ سے ان کی ہر لاہوری شہری کی اوسط عمر 9 ماہ کم ہو رہی ہے. اچھا اب یہی نہیں, اگر میں لاہور کی ہی بات کروں تو لاہور میں اس وقت ماہرین کے مطابق جب وہ سانس لیتے ہیں, اگر آپ 24 گھنٹے لاہور میں اس فضا میں سانس لیتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑوں پہ اتنا اثر پڑتا ہے کہ جتنا 10 سے 19 سگریٹ آپ کے پھیپھڑوں کو براہ راست سگریٹ پینے سے وہ متاثر ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا لالی صاحب جب ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اسموگ کے حوالے سے تو جو ہمارے پاس ایک ماہر آئے تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز دی تھی کہ ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں حکومت کو کہ یہ کمپوننٹ کیا ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ پلیز ایک ایسا ان کو ماہرین کو بلا کے ایک میٹنگ ان کی بلائیں اور اس پہ تحقیق کی جائے اور یہ کم از کم پتہ تو کیا جائے کہ آپ نے جس کا علاج کرنا ہے اس میں ہے کیا, مسئلہ کیا ہے, ڈائگنوز تو ٹھیک سے جب ڈائگنوز ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹرانسپورٹ کی بات کر رہی تھی, ٹرانسپورٹ کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستانی اداروں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق 43% جو اس اسموگ میں فضائی آلودگی میں حصہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ٹھیک ہے, اور اس 20 سے 30% انڈسٹری کا ہے. اب اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ٹرانسپورٹ میں کمی آئے گی. وقت ختم ہو رہا ہے. ہلال صاحب بھی شاید کوئی, ہلال صاحب کوئی لاسٹ منٹ یہ اگر آپ کوئی شارٹ کمنٹ کرنا چاہ رہے تو.
جی نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کسان جو ہیں ان کو کہیں نہیں کریں یہ چیز، اور ان کو کچھ مہلت ملے یا سبسڈی ملے، اور یہ اینٹ جو بنانے والے ہیں ان کو بھی کچھ دیں ایز کمپنسیشن، تو شاید کم ہو. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. ہاں یہ ہے کہ پولیس کو کہیں کہ یہ جو رکشاز اور گاڑیاں نکلتے ہیں اتنا دھواں دیتے ہیں، ان کو پکڑیں، اریسٹ کریں، ان کو فائن کریں، تو شاید یہ تو بہتر اس پہ ہوگا. تو کافی عدالت کے کلیئر وہ آ بھی چکے ہیں احکامات اور کیے بھی جا رہے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ دیکھنا یہ کہ اس کا خاطر خواہ پڑتا بھی ہے یا نہیں. ایک خبر جو سننے میں آ رہی ہے وہ جناب بارشوں کی کچھ پیشگوئی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں بارش ہو سکتی ہے، اور بارش جب ہوگی تو امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسموگ جو ہے وہ کم ہوگی، بیٹھ جائیں گے جو گندگی ہے فضا میں، اور اس کے بعد کچھ فضا صاف ہو سکے گی. تو اللہ کرے کہ اگر اس سے فرق پڑتا ہے تو بارش ہو جائے تاکہ یہ جو موسمی بیماریاں ہیں اس سے بھی نجات حاصل ہو سکے. اپنا خیال رکھیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.